अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे मदीना में हमारा जो है स्टे उसको तीसरा दिन हो चुका है। तो व्यूवर्स मैंने बहुत सारी ज़ियारत कर ली हैं। तो अब सोचा मैं कि मैं थोड़ी सी आज का दिन हमें थोड़ा फ्री मिला था, तो कोई हमारे ग्रुप की तरफ से हमारे पे कोई पाबंदी नहीं थी कि आज हमने कहीं जाना था या कोई ज़ियारत थी। तो मैंने सोचा कि जी आज आपको भी मैं वो तमाम ज़ियारत करवाती हूँ जो मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है मेरा ये आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। हम सब की दिल की धड़कनों से भी ज़्यादा हम जिस हस्ती से मोहब्बत और प्यार करते हैं और जिससे मोहब्बत हमारी अंदर रच बस गई है, हमारे ईमान का हिस्सा, उस अजीम हस्ती की रोज़े की आज मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगी। ये जी जो सामने आप देख रहे हैं ये है मस्जिद नबवी, और मैं मस्जिद नबवी के अंदर होटल से अपने आप को सिर्फ ये दिखाने के लिए और तमाम ज़ियारत करवाने के लिए आपको ये देखें जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रही हूँ अभी, और आप सामने ये जो देख रहे हैं ना ये मस्जिद नबवी का हिस्सा है। लेकिन और जो मेरे राइट साइड के ऊपर आप एक दीवार देख रहे हैं ना, इसको मैं नज़दीक से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी वही कब्रिस्तान है जिसमें हमारे बहुत सारे सहाबी रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह आराम फरमा रही हैं। और इसके अलावा हमारे 4 इमाम भी यहाँ पे मदफून हैं और बहुत सारे सहाबी रसूल इसमें दफन है। और इसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, जिसके साथ अब इन्होंने जन्नत ख़त्म करके अल बकी बकी ही इसको कहना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका नाम असल जन्नतुल बकी ही है। और ये चलें आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप सामने वॉल देख रहे हैं, एक आप राइट साइड पे वॉल देख रहे हैं और एक आप लेफ़्ट साइड पे वॉल देख रहे हैं। जो आप मेरे राइट साइड पे ये देखें, ये वाली वॉल, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये है जी जन्नतुल बकी। और पहले यहाँ पे औरतों का दाखिला बिल्कुल मना है। पहले यहाँ पे औरतें बाहर से देख लेती थी, दाखिला हमेशा से मना ही था, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल इसको बंद कर दिया है। बिल्कुल इसकी दीवारें बहुत ऊंची कर दी हैं। पहले कोई छोटी मोटी जगह होती थी, कोई सुराख होता था, ये देखें, चेक करें कितनी ऊंची दीवार कर दी। यहाँ पे स्टेयर्स थी जिस पे चढ़ के लोग देख लिया करते होते थे, उस पाक बीबी की कब्र को देख लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मर्द जा सकते हैं, जनाजा थोड़ी थोड़ी देर के बाद जनाजों का टाइम होता है तो मर्द उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन औरतों के अंदर जाने के लिए कोई इन्होंने सिस्टम नहीं रखा हुआ। अब ये जी राइट साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो दीवार आप देख रही हैं ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शहर था, शहर मदीना ये था। इसके अंदर 1100 घर थे। और ये वाली दीवार, इसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी इसकी बाउंड्री से बाहर हूँ, लेकिन अब इन्होंने मस्जिद नबवी को ही पूरे उस वक्त के मदीना शहर के ऊपर ना तामीर कर दिया है। और ये वाली दीवार, इसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे, इससे मैं बाहर हूँ। अब जब मैं इसके अंदर जाऊँगी तो यानी मैं उस वक्त के मदीना शहर के अंदर कदम रखूँगी। और इस पूरे 1100 घरों पे मुश्तमिल ये मदीना शहर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। और अब तो इन्होंने मदीना को बहुत बड़ा, बहुत वसी कर दिया है, लेकिन जो असल मदीना शहर था वो यही था जिसके ऊपर आज की मस्जिद नबवी तामीर है। और बल्कि वो वाली वॉल, ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है, अभी मैं इसके अंदर दाखिल होती हूँ और आपको बाकी तमाम मुकामात की ज़ियारत करवाती हूँ। और ये देखें जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दाखिल हो रही हूँ। और इसके अंदर सामने आप लोगों को सबसे पहले गुंबद खज़रा, जो सब्ज़ रंग का गुंबद है, जिसके नीचे हमारे प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने। ये देखें जी, मैं यहाँ से अंदर एंटर हो गई हूँ इसके, और ये बहुत बड़ी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये उस वक्त का पूरा एक मदीना शहर था जो इसके अंदर आबाद था, 1100 घरों के ऊपर मुश्तमिल था। अब आप मेरे साथ चलते जाएं तो मैं आपको बाकी मुकामात की ज़ियारत करवाती हूँ। ये देखिए, आपको भी अगर मेरा कैमरा दिखा सक रहा हो तो वो आपको सामने गुंबद खज़रा है, इसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे आका आराम फरमा रहे हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुकामात हैं जो बहुत सारे लोग उम्रा भी करके चले जाते हैं और यहाँ से मदीना से भी होकर चले जाते हैं, लेकिन उन मुकामात के बारे में उनको नहीं पता चलता। बाज़ दफ़ा लोग ग्रुप्स के साथ नहीं आते या बाज़ ग्रुप्स ही नहीं बताते आपको। मैं पहले भी जब उम्रे के लिए आई तो मुझे इतनी सारी मालूमात इकट्ठी नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह जो ज़ियारत है मैंने बहुत अच्छी ज़ियारत और बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं मुझे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं पिछली बार मिस कर गई, और इस बार जो है मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे साथ चलते जाएं। सामने आपको लोगों की लगी हुई
لائن بھی نظر آئے گی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی یہ ریاض الجنہ جو ہے نا، ریاض الجنہ پہلے انہوں نے کوئی سسٹم نہیں تھا، چلے جاتے تھے، بعد میں نمازوں کے بعد کھلتا تھا عشاء کے بعد، لیکن اب ریاض الجنہ جانے کے لیے جی پرمٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ ایسے لائن لگتی ہے، ہر بندہ اپنے پرمٹ کے حساب سے اس کو موبائل پہ چیک کر، ایک نسک ایپ ہے اس پہ آپ کا پرمٹ ایشو کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے تھرو اپنا دکھا کے اور پھر ریاض الجنہ میں آپ کا ٹائم آتا ہے۔ یہ اسی کی لائنز لگی ہوئی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی رات کو میرے شب جمعہ آیا اور میں کر چکی ہوں، ریاض الجنہ سے ہو گئے، ہم سب کی باری آ گئی، اور کوئی شکر ہے کہ ہم میں سے پیچھے نہیں رہا، اور ہم سبھی اس میں سے بڑے پریشان تھے کیونکہ اس میں ہمارے قافلہ سالار کا بھی بہت ہاتھ تھا، اس کو میں اس کے لیے اپریشیٹ کروں گی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہاں پہ سنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے جی، یہ دیکھیں جیسے جیسے میں آگے چلتی جا رہی ہوں تو گنبد خضرا اور نزدیک آتا چلا جا رہا ہے میرے۔ یہ دیکھیں اس طرف سے یہاں پہ مردوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے اور عورتوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں جی، اب میں بہت نزدیک پہنچ گئی ہوں، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ نا رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، بہت زیادہ بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راستے بہت لمبے لمبے اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ بیریئرز وغیرہ لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں راستے، جس کی وجہ سے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ یہ دیکھیں، یہ اگر آپ لوگوں کو میرا کیمرہ دکھا رہا ہو تو یہ بالکل سامنے وہ گنبد ہے جس سے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہمارے دل کا چین ہے ابھی۔ اور آپ کو یہ جو براؤن کلر کا دروازہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک جالی سی بنی ہوئی ہے سیمیٹڈ، یہ ہے جی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کی اونٹنی یہاں رکی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر، اور ہر کوئی چاہتا تھا آپ کی مہمان نوازی کرنا، لیکن وہ خوش قسمت شخص یہ آپ تھے۔ اور یہ آپ کو اگر 41 نمبر 41 نمبر نظر آ رہا ہو تو یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ ہرٹ ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جھونپڑی سی بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ یہ اگر آپ کو یہ دیکھیں، اگر اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہوں، میں اور نزدیک جاتی ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کی زیارت کر سکیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ 41 نمبر گھر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں، یہ بالکل جو ہے نا بیچ میں جھونپڑی نما اوپر کو بنا ہوا ہے، یہ تھا اس وقت کا محلہ بنی ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا محلہ بنی ہاشم تھا۔ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بازار تھا، یہ جو سامنے والی آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بازار تھا، اور یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان یعنی حضرت عبداللہ کی قبر تھی، لیکن اب انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے ان کو یہاں سے نکال کے کہیں اور دفنایا ہے، شاید مسجد کی کوئی توسیع وغیرہ کرنی تھی یا کچھ اس کو کچھ بڑا کرنا تھا اس وجہ سے شاید، اور باقی مجھے ریزن نہیں پتا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس وقت کا بازار تھا، یہ والا، یہ سارا، یہ چیک کریں آپ، یہ سارا اس وقت کا بازار تھا۔ اور سامنے جی محلہ بنی ہاشم، جو آپ کو میں نے جھونپڑی نما ایک گھر دکھایا ہے، وہ محلہ بنی ہاشم تھا۔ یہ دیکھیں، یہ چیک کریں۔ اب یہ 40 نمبر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا گھر تھا اس وقت۔ یہ دیکھیں آپ 40 نمبر جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا مبارک، کیا بابرکت ہستیاں تھیں جو ہم میں سے ہو کے چلی گئیں، اور ہم بہت سارے لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی، اور ان کا وہ، یہ تو جنت کے سردار تھے۔ اور اب آپ دیکھیں، یہ بالکل سامنے، یہ دیکھیں جی، یہ جو ہرٹ نما ہے نا، اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہے جی اس وقت کا محلہ بنی ہاشم۔ اور یہ میرے ساتھ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ہیں، اور دوسری طرف آپ کا سر مبارک ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، لوگ کس طرح والہانہ طریقے سے اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے بھی جو دعائیں یاد آئیں بہت کی، اور اس شہر میں اتنی تاثیر ہے کہ یہاں سے آپ کا جانے کو واپس دل نہیں کرتا۔ اس شہر میں اتنا سکون ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہاں سے واپس جانے کو بالکل دل نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اب میں یہاں سے نکل کے آپ کو اور دکھاتی ہوں۔ میں اب چل رہی ہوں روضہ مبارک کے پیرالل، پہلے میں نے آپ کو فرنٹ سے دکھایا، اب میں بالکل اس کے پیرالل جا رہی ہوں، اور اب میں جا رہی ہوں دوسری سائڈ سے، مدینہ شہر سے باہر نکلنے لگی ہوں، یعنی اس وقت کے مدینہ شہر سے، مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگی ہوں۔
جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن اور حسین کے ساتھ عیدگاہ تھی جہاں نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دیکھیں جی میں روضے کے بالکل پیرالل چل رہی ہوں. اب میں آپ کو یہاں سے دوسرے گیٹ سے باہر نکل کے سامنے عیدگاہ ہے وہ دکھاؤں گی جہاں پہ عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رستہ یہی سفر طے کر کے امام حسن اور حسین کو لے کے جا کے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. میں اگر کچھ ایسے حالات ہوتے یہ رستے بہت طویل ہیں نا اور لوگ بھی بہت تو میں کبھی بھی قدموں سے اپنے چل کے نہ جاتی, میں گھٹنوں کے بل جاتی, کیونکہ عاجزی اور انکساری کا لیول ہمارے اندر یہی پھر ہونا چاہیے. کیونکہ کس بڑی ہستی سے یہ وہ رستہ ہے, میں بار بار جب سوچتی ہوں تو میرے اندر ایک بھونچال سا آ جاتا ہے, ہلچل پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزر کے جاتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اب میں دوسرے گیٹ سے یہاں سے باہر نکلوں گی اور یہاں سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی بالکل سامنے نا عیدگاہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت. چلتے جائیں آپ لوگ میرے ساتھ, اور پلیز ویورز ایک بھی منٹ سکپ نہ کیجیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میرے لیے نہیں ہے, اس پاک ہستی کے لیے جس کو ہم سب بے پناہ محبت کرتے ہیں, بے پناہ پیار کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے ایمان کا حصہ نہ بن جائے. یہ دیکھیں جی میں ایک اور گیٹ سے نا باہر نکل آئی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا فاصلے پہ سامنے آپ ایک گنبد والی مسجد دیکھیں گے. آگے چلتے جائیں میرے ساتھ. یہ دیکھیں بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہو شاید, جس کے ساتھ ایک پلر بھی کھڑا ہوا ہے, اور یہ ہے جی اس زمانے کا اس وقت کا عیدگاہ. اور ہم سب ان تمام مقامات پہ 2 نفل پڑھ کے جا چکے ہیں. اب صرف میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے, آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ جو لوگ نہیں آئے یہاں پہ تو وہ گھر بیٹھے ان تمام عظیم مقامات کی زیارت کر سکیں. یہ دیکھیں جی سامنے یہ عیدگاہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, اور امام حسن اور حسین کے ساتھ آتے اور ان کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے, ان کی سواری جنت کی ہوا کرتی تھی. کیا خوبصورت وقت ہوگا. یہ سامنے بالکل میں اس کے بالکل نزدیک آ گئی ہوں. اصل میں یہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے, یہ رستے چھوٹے نہیں ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے. اور اب یہ دوسری جو چیز ہے نا, یہ سامنے عیدگاہ کے بالکل سامنے یہ ہے جی مسجد غمامہ. اور اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں جی قحط پڑ گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ بارش نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی نا. تو اس مقام پہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بارش کی, اور کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل کر گیا. اور یہی وہ مقام ہے, اور یہاں پہ یہ مسجد غمامہ ہے. یہ دیکھیں آپ کو آگے سے بھی تھوڑا سا دکھاتی ہوں. یہ ہے مسجد غمامہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی. یہ دیکھیں میں جو یہاں پہ نہیں آیا, میری سب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر ایک کو ان عظیم مقامات کی ضرور زیارت کروائی جائے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. یہ دیکھیں آپ خود پڑھ لیں, یہ ہے مسجد غمامہ. یہاں پہ بھی ہم نے 2 نفل ادا کیے تھے. یہ دیکھیں مسجد غمامہ. تو اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہوئی, ظاہری سی بات ہے. کہہ کون رہا تھا محبوب خدا, دعا کون کر رہا تھا, ہاتھ کس کے اٹھے تھے محبوب خدا کے. اور اب ایک اور 2-3 بڑی اچھی مطلب کہ اسی کے نزدیک بڑی عظیم زیارات ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بالکل اس کے سامنے سے مسجد غمامہ کے سامنے جو رستہ جاتا ہے, تو یہاں پہ آپ میرے ساتھ چلتے جائیں, میں آپ کو ایک اور مسجد کی زیارت کرواتی ہوں. یہ تو بالکل ہی اس وقت کے زمانے میں نا باہر کا رستہ تھا, بالکل ہی مدینے سے جیسے ہمارے شہروں سے باہر کا رستہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کھیت ہوتے ہیں یا زمینیں جو خالی ہوتی ہیں, مطلب کہ ویرانہ ہوتا ہے, یہ اس طرح تھا. اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا بالکل, یہ میں جہاں سے انگلی کا اشارہ کر رہی ہوں, یہ ہے جی مسجد علی. اور یہ جو حضرت علی تھے نا, ان کی کاشتکاری کی جگہ تھی جہاں پہ ان کی اپنی زرعی زمین تھی جس پہ وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے, اس پہ انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی. یہ چیک کریں آپ, اس کو انہوں نے بالکل بند کیا ہوا ہے. اور یہ چیک کریں آپ, یہ ہے جی مسجد علی, اور اس پہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے. میں نے اس کو چاروں طرف سے پھر کے دیکھا. جب ہم گروپ کے ساتھ اس کی زیارت کے لیے آئے تھے تو میں نے بالکل انہوں نے سامنے سے دکھایا تھا, لیکن میں نے سوچا تھا میں اس کو بعد میں اکیلے جا کے دیکھوں گی. یہ دیکھیں مسجد علی بن ابی طالب المدینۃ المنورہ.
یہ دیکھیں یہ مسجد بالکل بند ہے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے، کیوں اس کو بند کیا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن مسجد کو میرے خیال سے کہ کھولنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں اس کو بند کیا ہے، میں نے اس کو چاروں سائڈوں سے پھر کے دیکھا، جب ہم پہلے آئے تھے گروپ کے ساتھ تو پھر انہوں نے ہمیں سامنے سے بس یہ بات بتا دی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو کوئی ایسا رستہ ہو جہاں سے میں اندر جا سکوں، شاید کوئی رستہ ایسا ہو، لیکن یہ دیکھیں میں اس کو چاروں سائڈوں سے میں نے اسے پھر کے دیکھا ہے، لیکن اس کے چاروں سائڈوں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے انسان پھر کے مطلب کہ اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مجھے بہت دور پڑا اور بہت چلنا پڑا مجھے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش بہت کی۔ یہ بس یہ جو مینار سا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ کالا سا، یہ ہے جی مسجد علی، یہ والی ہے مسجد علی۔ تو اس کے بعد اور بھی ایک مقام اور بھی ہے جس کی زیارت میرے خیال سے کہ کرنا اور کروانا بڑا ضروری ہے، جو میرے لیے اس دفعہ نہیں تھی، پچھلی بار میرے سے مس ہو گئی اور میں نہیں کر سکی۔ تو چلیں میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتی ہوں، جس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تو کسی اور قبیلے کے تھا، مجھے صحیح طرح سے تو نہیں اب پتہ، جو مجھے بتایا وہ یہ کہ ان کو کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا تھا کہ بھی میں اسلام اس شرط پہ قبول کروں گا کہ اگر میں اپنے پورے قبیلے کو اسلام قبول کروا دوں تو میں آپ سے اونٹ لوں گا جس میں یمن کا سونا، چاندی، جوہرات، ہیرے، موتی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ رحلت فرما جائیں، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے، تو میں کس سے کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تحریر لکھ دے مجھے کوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحریر لکھ کے دے دی۔ تو یہی ہوا، جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو وہ مولا علی کے پاس اپنی یہ تحریر لے کے چلا گیا۔ تو مولا نے کہا اچھا، تو یہ یہاں پہ ایک پہاڑ تھا، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، جس کے اوپر انہوں نے ایک بلڈنگ تعمیر کروا دی ہے، بلکہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس پہاڑ کو ختم کر دیا انہوں نے نا۔ تو وہ آپ نے فرمایا یہ بالکل سامنے مسجد، اگر آپ لیفٹ سائڈ یہ دیکھیں، یہ والی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تمہیں کتنے اونٹ چاہیے نکالتے، جو پہاڑی پہ مارا اور پہاڑ سے اونٹ نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن کافی جب اونٹ نکل گئے تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ مولا نے فرمایا اگر یہ ایسا نہ کرتا تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھی جی ان لوگوں کی ذات بابرکت، ذات مبارک پنجتن پاک کی اور اہل بیت کی۔ تو یہ ہے جی سامنے وہی والی پہاڑ جسے ختم کر کے انہوں نے اب اس کے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر کروا دی ہے، اور یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ آئی ہوپ گائز آپ نے اس ولاگ کو میرے ساتھ انجوائے بھی کیا ہوگا، اور آپ نے شاید آپ کی نالج میں کوئی اضافہ بھی ہوا ہو، جن مقامات کی آپ نہیں دیکھا ہوا آپ نے، یا آپ آنے والے ہیں تو ضرور ان کی زیارت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔